لیکن اویس بھائی آپ نے نا مذہب کی طرف گھما کے آپ بیچ میں سے آرام سے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. میں دوبارہ اویس بھائی آسان طریقے سے پوچھ رہا ہوں جو کہ بہت اہم سوال ہے. میں سائنس سے مخاطب ہوں. میرا آج اس کرٹک کا سارا جو نشانہ ہے نا وہ اویس اقبال نہیں ہے. میں آپ تو چونکہ سامنے ہیں تو آپ میری محبتوں کی نظر ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ سائنس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں بجلی سے بنے ہوئے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے. نہیں, میں سائنس کے نمائندوں سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی تو سائنس پہ کچھ چیزوں میں عقیدہ ہی ہے نا. تو ویسے مجھے جواب چاہیے نا, مجھے جواب نہیں آ رہا. آپ کسی بھی سائنٹیفک آرگیومنٹ کو جھٹلاتے ہیں تو سائنسدان آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور آپ کو دسمبر کے مہینے میں سویڈن انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کو نوبل پرائز دیتے ہیں. لیکن آپ کسی مذہبی عقیدے کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس مذہب کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. میں تو حیرت زدہ ہوں کہ رانا غضنفر صاحب آپ ایک ٹیکسٹائل مل کی مشینری پر بننے والے کپڑے پہن کر بجلی کے نیچے بیٹھ کر انٹرنیٹ لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے آپ سائنس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ہم بات اور ابیلیٹی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 کو جو سمرتھن کرتے ہیں ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज से आगे करना है. जय हिंद दोस्तों. जावेद अख्तर और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल के बीच हुई डिबेट की पूरी दुनिया में चर्चा है. ये डिबेट इस्लामिक खुदा पर थी ही नहीं, पर न जाने कब और कैसे इस डिबेट को एक अलग रंग दे दिया गया. एक झूठा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि मुफ्ती ने नास्तिक को हराकर इस्लामिक खुदा को सही साबित कर दिया. इस डिबेट को लेकर खुद मोमिन भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और मुफ्ती पर बेगुरमती का इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुफ्ती ने खालिक कायनात का तस्करा किया है वो इस्लामिक किताबों से मैच नहीं करता. मुफ्ती इस्माइल ने एक फिरके को ध्यान में रखकर डिबेट में कुछ ऐसे बातें कहीं जिससे कई बड़े मुफ्ती ऐतराज जता रहे हैं. मुफ्ती ने डिबेट में खालिक कायनात को मेटाफिजिकल बताया, पर इस्लामिक किताबों में खुदा अर्श पर मौजूद है, अपने तख्त पर बैठा है. खुदा ने आदम का चेहरा खुद अपने जैसा बनाया है. इस तरह की बातें मुफ्ती इस्माइल को गलत साबित करती हैं. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग आज तक अपनी अरबी भाषा में साइंस के वर्ड का भी इजाद नहीं कर पाए हैं, तो वो भला साइंस को किस तरह अपनी किताबों में साबित कर सकते हैं. खालिक कायनात की किताब एक इंसान को गधे पर बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने का दावा करती है, पर साइंस अंतरिक्ष में जाने के लिए विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए चांद पर पहुंचकर दिखा भी देता है. आइए सुनते हैं एक जबरदस्त लाइव डिबेट जो बहुत तल्ख होते हुए भी बहुत सादगी से की गई. राना साहब, जो इंडिया के अंदर मुफ्ती शुमाइल नदवी और मोहतरम जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो वजूद खुदा के ऊपर मुकालमा हुआ है, उसके अभी आप, मुझे यकीन है कि बखिए उधेड़ेंगे. उस पर आप, जाहिर है कि आप इल्हाद पर एक तनकीदी नज़र रखते हैं और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपना नुक्ता नज़र हमारे आगे रखते हैं. कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आती कि आप हमारी ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो अक्सर वो हमें बाद में पता चल रहा होता है कि हो क्या रहा है, फ़ाइल कौन है और मफ़ूल कौन है. मैं इसके लिए पेश की माजरत चाहता हूँ. तो मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब के जो उसमें कुछ बड़े ब्लंडर हैं वो अपनी जगह पे, अगर आप इजाजत दें तो वैसे भी मैं बता दूं. जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज. मसलन जब उन्होंने कहा कि ये तो सोसाइटी कैसे चलेगी, जब मुफ्ती साहब ने पूछा तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि ये तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी. तो फिर उन्होंने हिटलर की एग्जांपल दी कि उस वक्त तो मेजॉरिटी में लोग उनके साथ थे ताकत की बुनियाद पर. आज भी गवर्नमेंट बड़ी बड़े ऐसे स्टेप या फैसले कर देती है कि मेजॉरिटी उनको जो है वो प्रेशर से या अडॉप्ट कर लेती है, अवाम की राय उनके साथ होती है. तो एक ये उनका बहुत बड़ा ब्लंडर था. दूसरा, मुफ्ती साहब ने जो ब्लंडर किए हैं वो बहुत ज्यादा हैं. मिसाल के तौर पे मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है. मैंने तो मुफ्ती साहब को बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आड़े हाथों से लिया है कि मुझे ये लगता है कि ये डिबेट नहीं थी. ये एक तरफ मुकालमे का आदमी था, एक तरफ डिबेटर था. एक तरफ आप कह लें कि एक ज़हीन फतीन आदमी था, दूसरी तरफ मदरसे का एक तालिब इल्म बात कर रहा था. और मुफ्ती साहब ने जिस तरह से देवबंदियों का खुदा साबित किया है, वहां पे जो हमारे अहले तशी भाई और जो देवबंदी हमारे भाई, जो बरेलवी भाई नाराज हैं. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जावेद अख्तर साहब ने ये कहकर कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि सही और गलत का मयार क्या है, हालांकि ये गलत किया. और बर्टन रसल ये कहता है कि इफ 50 मिलियन पीपल से अ स्टूपिड थिंग, इट स्टिल रिमेन्स अ स्टूपिड थिंग. और मैं ये समझता हूं कि गलत और सही का मयार कभी भी मेजॉरिटी नहीं होती है. लेकिन राना साहब, ये जो मुफ्ती शुमाइल का आर्ग्यूमेंट था कि हमें मजहब बताएगा कि सही और गलत क्या है, यानी मजहब में उनको बताना है कि आप क्या खा सकते हैं, किसके साथ सो सकते हैं, कौन सा महलूल पी सकते हैं, कौन से महलूल से आप इज्तनाब करेंगे. अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था जिसमें वो दाढ़ी के बालों को हाथ भी लगाने को सख्त हराम करार दे रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान को एक गैर इस्लामी मुल्क भी करार दिया. तो राना साहब, यहाँ पर मैं बड़े अदब से, क्योंकि वो डिबेट जो थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रिलीजियस गॉड के ऊपर थी, और मुझे नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने अपना देवबंदी खुदा जो है उसके अंदर उसको रिप्लेस कर दिया उस गॉड से.
لیکن میرا سوال بنیادی آپ سمیت مفتی شمائل سمیت تمام مسلمانوں سے ہے, پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں سے ہے. اب تو آپ لوگ 1/4 حصہ بن چکے ہیں ورلڈ پاپولیشن کا, اور ہم تو ابھی آپ کے سامنے بس ٹمٹما ہی رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا مذہب بتائے گا صحیح اور غلط, کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت سارے مذاہب ہیں. تو ایک عام آدمی مثلا ایک ایلین اگر آتا ہے کسی دور افتادہ پلانٹ سے, تو وہ جی مفتی شمائل کی بات سنتا ہے کہ یار مذہب بتائے گا کہ آپ نے صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے. تو ایک عام آدمی جس کے پاس ورائٹی آف ریلیجنز ہیں, جس کے پاس سنی اسلام ہے, شیعہ اسلام ہے, احمدی اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, کیتھولکس ہیں, پروٹیسٹنٹس ہیں, مختلف مذاہب کے مختلف فرقے ہیں, تو ہاؤ ٹو ریچ اے پرٹیکولر ریلیجن ان یور ویو پوائنٹ. رانا صاحب اس کے بعد بے شک آپ اپنے 23 سوالوں پہ آ جائیں. میں نے بھی اس پہ یہی بات کی ہے کہ دیکھیں, مجھے اس ڈیبیٹ سے اویس بھائی جو سب سے بڑا اختلاف ہے نا, جو کسی نے بات نہیں کی, میری یوٹیوب پہ پوری نظر ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی خدا یا خداؤں کا تصور تو نان ریلیجیس لوگوں میں بھی رہا ہے نا. کریٹر کا تصور تو پولیتھزم میں اور سپینوزا کا گاڈ اور جو دیگر نیچری ہیں یا فطرت کو خدا ماننے والے لوگ ہیں, گاڈ یا خدا کا تصور تو ان میں بھی رہا ہے. اور خدا ویسے بھی جو ہے نا یہ پرشین ورڈ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ, اور اللہ کا شکر ہے 12-14 خدا تو آپ کے راول منڈی میں بھی ہیں. ایگزیکٹلی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا تو ایمان اس حوالے سے اتنا مضبوط ہے کہ میں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کھلے دل پہ اللہ تعالیٰ پہ بات کروں گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ اس کا ٹائٹل ہے. ایک مسلمان سکولر اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے جائے گا, ایک کرسچین سکولر کرسچین گاڈ کو ثابت کرنے جائے گا, ایک ہندو سکولر ہندو گاڈ کو ثابت کرنے جائے گا, ایک زرتشت جو ہے وہ سکولر زرتشت گاڈ کو ثابت کرنے جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے خدا یا کریٹر کا ٹائٹل لگا کے ڈیبیٹ رکھ لی, اس کا مطلب ہے آپ نے تمام لوگوں کے خداؤں کو مان لیا. تو پھر آپ میں اور آئنسٹائن کے ڈیئسٹ یا ڈیزم کے خدا میں یا تصور میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ تو پولیتھزم کے خداؤں کی تائید کر رہے ہیں. تو مجھے مفتی صاحب سے سب سے بڑا میں اختلاف آپ کو یہی. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس باریک نقطے کو سمجھا ہے. ہم بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ جب آپ کریٹر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اچانک سے آپ اس کی جیب سے اللہ کا شناختی کارڈ برآمد کر لیتے ہیں, تو یہ وہ جادو ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. اس گفتگو میں رانا غضنفر صاحب, مفتی شمائل نے اس نقطے کے اوپر زور دیا, ایمفیسائز کیا کہ ہمارا گاڈ جو ہے وہ میٹا فزیکل ہے, ہمارا گاڈ جو ہے وہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ کے تحت ثابت ہوتا ہے, ہمارا گاڈ جو ہے وہ واجب الوجود ہے. انہوں نے وہ جو اصطلاحات استعمال کی جن سے جاوید اختر صاحب نے کمال معصومیت سے اظہار لا علمی بھی کیا, میں اس کے اوپر ان کو زیادہ دوش بھی نہیں دیتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کنٹینجنسی ہے یہ فزیکل یونیورس کا فینومینا ہے. کنٹینجنسی آرگومنٹ جو ہے وہ مادی چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور جب مفتی شمائل یہ کہتے ہیں کہ میرا گاڈ مادی نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, میٹا فزیکل ہے, تو وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ میٹا فزیکل اینٹی کے اوپر اپلائی ہی نہیں ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اگر مفتی شمائل کے نزدیک خدا میٹا فزیکل ہے تو پھر بڑے ادب کے ساتھ رانا صاحب, مفتی شمائل کا جو خدا ہے وہ کوئی اور ہے اور قرآن کا خدا جو ہے وہ کوئی اور ہے. کیونکہ قرآن میں جس اللہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے مطابق ایک تخت پر بیٹھا ہے اور وہ تخت جو ہے پانی پر تیر رہا ہے. اور قرآن مجید کی سورہ الحاقہ کے اندر آتا ہے کہ خدا کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہاں پر اس کے عرش کے اوپر بھی لا آف گریویٹیشن اپلائی ہوتا ہے, اور اس کو گرنے سے بچانے کے لیے 4 فرشتوں نے آپ کے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور اس کو غصہ بھی آتا ہے, وہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے, وہ آپ کو ریوارڈ بھی دیتا ہے. تو جو قرآنک گاڈ ہے وہ ایک فزیکل اینٹی ہے, اور جو مفتی شمائل کا گاڈ ہے وہ ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے. رانا صاحب, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی ویس بھائی, یہ بھی بڑا اہم نقطہ اس میں رہا. ابھی 2-4 منٹ پھر ویس بھائی اس پہ بات کر ہی لیں ہم. اس نہیں, آپ بس کمنٹ کیجئے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے. کیونکہ آپ سے تو کبھی بھی میرا وہ مناظرے والا سین ہی نہیں رہا. آپ کے ساتھ تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو ویس بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کنٹنجنسی والا آرگومنٹ دیا ہے, لوگوں کو پہلے تو اس کا معنی نہیں پتا تھا کہ ہر چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ نا مشروط ہونا جو ہوتا ہے, کہ وہ یہ جو ایک کنیکٹیویٹی کا عمل ہے, کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زندگی بنی ہے تو زندگی کے پیچھے یہ فیکٹر, یہ فورسز, یہ انرجی, عوامل ہیں, تو پیچھے پیچھے جاتے جائیں تو پھر وہ بگ بینگ تک چیزیں پہنچتی ہیں. اس میں ویس بھائی مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ مفتی صاحب یہ بھول گئے تھے کہ مناظرے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر سید فیض صاحب کی بھی رائے لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خدا ہی سے ٹوٹ کر انہیں خدا ہی کے اس سے آپ کہہ لیں کہ ذرات سے یا اس حصے سے نور سے بنی ہے.
اور وہ کاش حسن اللہ یاری صاحب سے بھی تھوڑی سی رائے لے لیتے کہ ان کے ہاں جو میٹا فزیکل گاڈ ہے وہ کوئی اور اپنی ماہیت رکھتا ہے. کاش وہ ہم کٹر قسم کے جو سنی و عقیدہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے کہ ہم خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بارے میں ابھی آپ کی میرا خیال ہے 2-4 دن پہلے ارشد نامی کسی بندے سے بات ہو رہی تھی, مجھے نام بول رہا ہے ویسے بھائی, تصحیح کیجیے گا. انہوں نے تو جسمانی خدا کا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے اقرار کر لیا. ارشد محمود صاحب, تو آپ کے خیال میں واقعی جو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہے اس کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے؟ ویسے بھائی مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بحثیت میں اپنی اگر بات کروں کہ مجھے یا ہمیں جتنا سمجھ آیا ہوا ہے نا اسی پہ رکنا چاہیے اور اس مزید سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چونکہ میں تھوڑا روایات کا بھی قائل ہوں اور مجھے میرے گھر سے گھرانے سے یا بڑوں سے جو چیزیں ملی ہیں میں اس میں ایڈ کرتا رہتا ہوں, لیکن مکمل انکار یا اس چیزوں کی طرف میں نہیں جاتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مفتی صاحب کا یہ آرگومنٹ بھی انتہائی کمزور اس لیے تھا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میری اس دن کیسر احمد راجہ صاحب سے بھی بات ایک دن ہوئی تو میں نے کہا یار ہم ایک سٹیٹمنٹ پہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے نا, پہلے آپ جب ملحدین سے بات کرتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ تو بنا لیں کہ آپ کو ہم نے. رانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب 1952 میں پہلی مرتبہ قادیانی ایشو کے اوپر فسادات ہوئے تھے پاکستان میں, تو جسٹس جی منیر انکوائری کمیشن بٹھایا گیا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے مسلم. احمدی مسلمانوں کو تو اس کے 21 سال کے بعد غالباً 21-22 سال کے بعد غیر مسلم قرار دیا گیا, لیکن 1952 کے اسلامی کے پاکستان میں جب مختلف علماء کے آگے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے, تو 1952 میں بھی پاکستان کے اندر پائے جانے والے ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام ایک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے تھے. جب وہ ایک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکتے تو ان کا خدا جو ہے وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ ویسے بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کے پہنچنے تک یہ جو ایک ابہام ہے نا, یہ جو ایک فاصلہ ہے, یہی تو آپ کی ذہانتوں کا امتحان ہے کہ آپ غور کرتے رہیں, اور یہ آپ کا ایک ذاتی معاملہ بھی ہے. تو اس کو ذاتی معاملے پر یعنی جو کم ذہین آدمی ہے, جو اوسط آئی کیو کے لوگ ہیں, وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں, وہ جس ماحول جس انوائرمنٹ میں ویسے بھی ان کو جتنی سمجھ آتی ہے ویلکم, اس میں سفر کریں جتنا اللہ تعالیٰ نے ذہن نوازا ہے. میرا خیال ہے جس طرح ہمارے یہ اسکالر لوگ اس پہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں ٹھپا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ رک جاؤ, جسمانی ہے یا میٹا فزیکل ہے, تو پھر الگ الگ تصور نہیں ہونا چاہیے نا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ فرقوں سے نکلنا چاہیے. جو ہماری مسلمانوں کی یہی سب سے بڑی کامی. سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تیر رہا ہے, اور سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ اس کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ گر نہ جائے. تو آپ کے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے میٹافر ہے یا بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ ہے؟ ویسے بھائی اس کے بارے میں نا میں نے کچھ ابھی پڑھنا شروع کیا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پوائنٹ کو فی الحال میں اس لیے اسکپ کر رہا ہوں کہ میری اس پہ بالکل بھی کوئی ریسرچ نہیں ہے, اور میں دیکھیں ابھی بھی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں, میں بغیر پڑھے بات نہیں کرتا. رانا صاحب آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جیسا دماغ میرے پاس ہوتا تو میں اب تک اس زندگی میں کافی ترقی کر چکا ہوتا. لیکن آپ پلیز اپنے 23 سوالات کا پینڈورا باکس کھولیں اور دیکھیں کیا ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے ویس بھائی, تھینک یو, اجازت دی آپ نے, شروع کرتے ہیں. اویس بھائی تھوڑے کرٹیکل ہیں, میں کہیں پہ تلخ ہو جاؤں تو پیش کی معذرت. اویس بھائی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بقول آپ لوگوں کی گھر کی جو کنیزہ ہے سائنس نامی چیز جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے, وہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے یہ مارز وجود میں آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی نہ صحیح تو انڈائریکٹلی پھر جو ایتھیسٹ ہیں, جو ملحدین ہیں, ان کا خالق, ان کا کریٹر تو پھر بگ بینگ یا وہ سنگولیرٹی ہوا نا. تو اس کا مطلب ہے کریٹر کو تو پھر آپ بھی مانتے ہیں, کیا کہیں گے ویسے بھائی؟ رانا صاحب آپ نے کبھی کسائی سے گوشت خریدا ہے؟ جی. تو اگر آپ کسائی کو پیسے دے کر گوشت گھر لاتے ہیں اور اس کو آلو پیاز ٹماٹر ڈال کر پکاتے ہیں تو آپ کا رازق کسائی تو نہ ہوا نا. آپ نے تو اپنی محنت سے پیسے کمائے ہیں, آپ نے کسائی سے جا کر گوشت بنوایا ہے, گھر لا کر دھویا ہے, اس کو اچھی طرح سے پکایا ہے. تو سائنس جو ہے وہ کبھی بھی بگ بینگ کو خدا نہیں مانتی ہے. الہاد جو ہے وہ اپنے اندر ایک مذہب نہیں ہے, کیونکہ نہ نہانا جو ہے نہانے کی ایک قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال بیسیکلی کیسر احمد راجہ صاحب کے منہ سے مجھے اچھا لگتا یا مجھے حیرت نہ ہوتی, لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے بندے کے آگے سے یہ سوال اگر مجھے آتا ہے تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے اور میں جس بز ہوتا ہوں. پرابلم یہ ہے رانا صاحب کہ الہاد جو ہے وہ مذہب کے خدا کا انکار ہے. ٹھیک ہے,
جو ایتھیزم ہے وہ مذہب کے خدا کا انکار ہے. اسلام کا جو اللہ ہو گیا، ہندوؤں کا بھگوان ہو گیا، کرسچنز کا گاڈ ہو گیا، جیوز کا یہوہ ہو گیا. اس خدا کی موجودگی میں جب آپ کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں دے سکتے تو اس پوزیشن کو ہم الہاد کہتے ہیں. اس کا یہ کہاں سے مطلب ہوا کہ سائنس کا جو خدا ہے وہ بگ بینگ ہے، سائنس کا جو خدا ہے وہ اس طرح سے ایک سنگولیرٹی ہے؟ خدا سائنس کا پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خدا جو ہے وہ ریلیجن کا پرابلم ہے. سائنس ہاؤ کو ایڈریس کرتی ہے. خدا کا جو کوسچن ہے، فلسفی کا جو کوسچن ہے، وہ وائی سے تعلق رکھتا ہے. سائنس بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے کہ ہماری بیسٹ انویسٹیگیشنز کے مطابق یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک کاسمک سنگولیرٹی کے اوپر مرتکز تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر پیدا ہونے والے پھیلاؤ میں زمان و مکان جو ہیں اس کے اندر ہم رہتے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ پلانکس ٹائم سے پہلے کیا تھا؟ سائنس اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کریں تاکہ ہیومنز کی جو نالج کی کویسٹ ہے وہ پوری ہو. ایسے میں ہوتا کیا ہے رانا صاحب؟ ایسے میں ریلیجن آتا ہے بیچ میں. اور میں بتاتا ہوں اس سے پہلے کیا تھا. اس سے پہلے ہمارے اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے. کرسچن آتا ہے، اس سے پہلے ہمارا گاڈ بیٹھا تھا. ہندو آتا ہے، اس سے پہلے ہمارا بھگوان بیٹھا تھا. وہ سارے لوگ آ کر نا وہ آپس میں اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ ریلیجن اور سائنس کی لڑائی کبھی نہیں بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا سوال تھا اس کو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی رانا صاحب. ٹھیک ہے. ویسے بھائی اس پہ اب مکالمہ میں نہیں کروں گا تاکہ سوال جلدی سے ایڈریس ہو جائے. سننے والے فیصلہ کرے کہ کیا آپ نے یہ تو رانا صاحب اخبار جہاں کا انٹرویو ہو گیا نا. جی یہ انٹرویو ہے ویسے بھائی. انشاءاللہ مکالمہ ہم کسی دن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے سنگولیرٹی کیا کہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ کہاں تھی؟ رانا صاحب یہ سوال بہت دفعہ مسلمانوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے. رانا صاحب اس سوال کا جواب میرے اوپر ادھار ہے چند سیکنڈز کے لیے. رانا صاحب آپ نے کبھی بیسک پرائمری سورسز سے بگ بینگ تھیوری کو پڑھا ہے؟ مجھے پتا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. نہیں، میں نے اس طرح ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. ویسے رانا صاحب میں آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ جو کاسمک سنگولیرٹی ہے، جو ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر تمام ٹائم اور سپیس مرتکز تھی، اور اسی نقطے کے پھیلاؤ کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں. یعنی کاسمک سنگولیرٹی ٹائم اور سپیس سے پہلے کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کیونکہ بگ بینگ تھیوری کا بنیادی پوسچولیٹ ہی یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس کاسمک سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے مارز وجود میں آئے ہیں. اس لیے یہ پوچھنا کہ کاسمک سنگولیرٹی کہاں تھی ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے، یہ اس بنیادی تصور کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ کاسمک سنگولیرٹی کے تصور کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں اور آپ اس وقت جس کائنات کے اندر رہتے ہیں یہ اسی کاسمک سنگولیرٹی کی ایکسپینشن ہے. تو اس لیے یہ سوال ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اور اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے کہ نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ویسے لوگ فیصلہ کریں گے. ویسے تیسرا سوال میرا اسی سے جڑا ہوا ہے کہ کیا سنگولیرٹی آپ کے نزدیک نتھنگ سے مارز وجود میں خود آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ویسے بھائی یہ تو بات طے شدہ ہے نا کہ دو ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو سنگولیرٹی کہیں تھی یا وہ خود عدم سے مارز وجود میں آئی. کیا کہیں گے رانا صاحب؟ میں دوبارہ اپنی بات پر ایمفیسائز کروں گا کہ نتھنگنیس جو ہے اس سے کوئی چیز مارز وجود میں کیسے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو خود آپ کا اپنا آرگیومنٹ ہے جو آپ لوگ اپنے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی یہ جو سوال ہے کہ کاسمک سنگولیرٹی کیا نتھنگنیس سے مارز وجود میں آئی تھی. جب لیونارڈو ڈی ونچی نے 15ویں عیسوی میں ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن بنایا تھا تو لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ ایسی چیز کیسے اڑ سکتی ہے. لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ 1903 میں جب رائٹ برادران نے ایویشن کا آغاز کیا تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے 1969 میں چاند پر پہنچ چکے تھے. تو اس سوال کا جواب کہ کاسمک سنگولیرٹی کا اوریجن کیا ہے، یہ سائنس کا اور تمام کلیکٹیو ہیومن نالج اور سویلائزیشن کا ہولی گریل ہے. اگر آپ اس ویکیوم کو فل ان کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ہم تو جو جانتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ویسے بھائی پرابلم یہ ہے. میرا کوسچن نمبر 4 دیکھ میں نے ایک ربط میں نا سوال بنائے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ وہ کہیں سے آئی بھی نہیں اور وہ تھی بھی لیکن وہ پھر بھی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک معصومانہ سی بات ہے. تو مجھے ویسے بھائی آج نا آپ نے تھوڑے سوالوں کے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دینے. رانا صاحب آپ کے خیال میں کاسمک سنگولیرٹی کہاں سے آئی؟ ویسے بھائی یقیناً میں تو اس میں گاڈ کو انوالو کرتا ہوں کہ بھی طاقت ہوتی. یعنی آپ اپنے ذہن کو یہ کیسے سمجھاتے ہیں کہ آپ کا جو گاڈ ہے وہ
ایک عرش کے اوپر بیٹھا ہے جس کو 4 فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے, اور کبھی کبھار وہ عرش جو ہے شام کے وقت پانی پر بھی تیرتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے ٹائم اور اسپیس کی کریشن سے پہلے, کاسمک سنگولیرٹی کی کریشن سے پہلے عدم کے اندر کس طرح ممکن ہے رانا صاحب؟ ویسے بھی کہیں تو پھر ہمیں فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے نا, تو یہ میں اس سوال کے اندر چیزیں ایڈریس بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ویسے بھی چوتھا سوال جو ہے کہ اگر سنگولیرٹی عدم سے نہیں بنی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سنگولیرٹی پہلے خود کہیں تھی. یہ تو ڈیفینیٹ دیکھیں, ویسے بھی کچھ چیزیں نا کامن سینس کی بھی ہوتی ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کامن سینس ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. دیکھیں سوال سمجھیے گا, اگر سنگولیرٹی عدم سے نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے سنگولیرٹی پہلے خود کہیں تھی. تو پھر بتائیے کہ بغیر وقت اور اسپیس کے وہ خود کیسے وجود رکھتی تھی؟ رانا صاحب آپ کا یہ سوال سن کر نا مجھے اپنے ٹیلی ویژن میں گزارے ہوئے ایام جاہلیت یاد آ گئے. کبھی کبھار ہمارے کاپی رائٹر نا بم دھماکے کے بعد سوالات لکھ دیا کرتے تھے. سوال نمبر 1, ابتدائی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا. سوال نمبر 2, بم دھماکے کے نتیجے میں اب تک کتنے لوگوں کی شہادت کی اطلاعات ہے. اب کبھی جب میں پہلا سوال جب کر لیتا تھا رپورٹر سے کہ ابتدائی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا, تو اس کے بعد رپورٹر کہتا تھا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 70 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. پھر پروڈیوسر میرے کان میں بولتا تھا, بھائی اویس بھائی وہ نا دوسرا سوال بھی کر لیں, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. میں نے کہا جب یہ رپورٹر نے پہلے سوال کے اندر بتا دیا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں تو تھوڑی سی اپنی کھوپڑی استعمال کرو اور اس سوال کو سکپ کرو. تو یہ میں اس کو کہتا ہوتا تھا. آپ کو آگے میں یہ گستاخی نہیں کر رہا ہوں گا, لیکن میں نے اس سوال کا جواب آپ نے تو چونکہ لکھے ہوئے تھے نا 1 2 3 4 میں, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس, میں نے تو آپ کے سوالات نہیں دیکھے, تو میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ کاسمک سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے اندر, اس کے پھیلاؤ کے اندر زمان و مکان ہے. اس لیے یہ ازیوم کرنا کہ کاسمک سنگولیرٹی زمان و مکان سے پہلے کہیں ایگزسٹ کرتی تھی, یہ بگ بینگ تھیوری کے بیسک پوسٹولیٹ سے نہ صرف اظہار لا علمی ہے بلکہ یہ سائنٹیفک نالج کا اور سائنٹیفک میتھڈ کا بھی ہے. پھر تو آپ یہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں نا کہ آپ کاسمک سنگولیرٹی اگر نتھنگنیس میں ایگزسٹ کرتی ہے تو نتھنگنیس میں آپ کا گاڈ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. سو کاسمک سنگولیرٹی جو ہے اسی کی ایکسپینشن کے اندر یہ یونیورس جو ہے اس وقت فی الوقت موجود ہے. رانا صاحب چلیں ویسے بھائی یہ تو آڈینس اب فیصلہ کریں گے کہ معصومیت کا مظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں یا میرے سوالوں میں معصومیت چھپی ہوئی ہے, کہ یعنی الہاد کا مقدمہ اتنا, میں بچگانہ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا, کہ اتنا ایک ان نون قسم کی وہ اپنے اندر حقیقت لیے ہوئے کہ سنگولیرٹی نہ خود کہیں تھی اور نہ وہ کہیں سے آئی ہے, اور وہ کہیں تھی بھی. آئی تھنک میں تھوڑا کنفیوز ہوں. ویسے بھائی چلے اگلے سوال پہ چلتا ہوں. میں دوبارہ آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ کاسمک سنگولیرٹی جو ہے اسی کے اوپر تمام کائنات کا مادہ جو ہے مرتکز تھا, اور 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اسی کاسمک سنگولیرٹی کی جو اندر ایکسپینشن پیدا ہوئی ہے, اسی ایکسپینشن کے اندر ہم رہ رہے ہیں. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, آپ میری گفتگو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, کہ کاسمک سنگولیرٹی جو تھی وہ عدم کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی, نتھنگنیس میں ایگزسٹ کرتی تھی, کیونکہ ایگزسٹنس کے لیے آپ کو اسپیس چاہیے. وداؤٹ اسپیس آپ کا کوئی میٹافر یا میٹا فزیکل گاڈ تو ایگزسٹ کر سکتا ہے, لیکن وداؤٹ اسپیس جو ہے کوئی دوسری فزیکل چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. رانا صاحب اور کاسمک سنگولیرٹی جو تھی وہ اپنی ذات کے اندر تمام تر مادے اور توانائی کا نقطہ انتہا تھی, اور اسی کا پھیلاؤ ہے جس کے اندر ہم آپ رہ رہے ہیں. رانا صاحب اس کے بعد میں سوال کو دوبارہ ایڈریس نہیں کروں گا. اویس بھائی سنگولیرٹی دیکھیں ہوا نا, ایک فزیکل یا امپیریکل اگر ایویڈنس کے ذریعے سے دیکھیں تو وہ ایک بلاسٹ ہوا, یہ تو ایویڈنس ہے. سنگولیرٹی کو جو ہونے کا حکم آیا ہے, وہ جو ٹریگر ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کہاں سے حکم آیا اس کو کہ وہ ہو جائے؟ سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں, آپ بتا دیں سر کیسے ہوا ہے. نہیں, میں آپ کا اوپینین لے کے ویسے بھی میں اگلے سوال پہ جاؤں. سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو آپ اون کریں, دھڑلے کی چوٹ پہ اپنے سینے پر ہاتھ کر کے ہمارے اللہ نے کہا تھا کن فیکون ہو گیا, کہیں. دیکھیں ویسے بھائی میں یقین مانے جس دن کسی دن ڈائلاگ کرنا ہوا نا تو میں ڈائلاگ بھی بہت اچھا کر لیتا ہوں, مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے. یہ تو میں راجپوتوں کے لاج رکھنے کے لیے تھوڑا یہاں نرم ہو جاتا ہوں. نو ایشو, کوئی ایشو نہیں ہے, کسی دن ڈائلاگ بھی کر لیں گے. راجپوتوں کا کہہ کر مجھے ڈرا رہے ہیں یا دھمکا رہے ہیں. میں تو صرف اور صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کاسمک سنگولیرٹی کو کسی نے حکم دیا تھا کہ ہو جا, یہ سب کچھ کسی کے حکم کے نتیجے میں ہو رہا ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کسی فورسز بھی تو ویسے کسی ایک اس مرحلے سے گزرتی ہیں نا, تو اس کو ٹریگر کہاں سے ہوا ہے, وہ کہاں سے ٹریگر ہوئی ہے کہ وہ اب ہو جائے؟ رانا صاحب سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. اگر مذہب اسلام کے پاس اس بات کا جواب ہے تو پلیز ہمیں انلائٹن کیجیے. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کن فیکون کہا کاسمک سنگولیرٹی کو, اور پھر کاسمک سنگولیرٹی نے پھیلنا شروع کر دیا. اور کیا آپ کے پیغمبر اسلام کو کاسمک سنگولیرٹی کا, اسپیس ٹائم فیبرک کا کچھ پتا تھا؟ کیونکہ کاسمک سنگولیرٹی کو تو
آپ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا, اور وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں, تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستی کو ان کائناتی اسرار و رموز سے بے خبر رکھا. ویسے بھائی آج ہم اللہ تعالیٰ کو ان کو اس لیے بیچ میں نہیں لا رہے چیزوں کو مذہبی, کہ آج آپ جو ہے نا مسلمانوں کے کٹہرے میں کھڑے اور آپ نے جواب ہمیں سیٹسفائیڈ کرنا ہے. ٹھیک, ویسے بھائی چھٹا سوال یہ ہے کہ بگ بینگ کرانے والے کوئی تو عوامل تھے نا, جب وہ ہوا, چلے وہ کہاں تھی کہاں سے چھوڑ دیں, کچھ تو عوامل اس کے پیچھے موجود تھے, انرجی تھی, فورسز تھیں, کوئی اور نام آپ اچھا سا دے لیں, جو بھی کہہ لیں. ان عوامل نے, جو بھی عوامل ہیں, سب کانٹیننٹ کے مسلمان کوئی اور نام دیں, ہمارے ہندو بھائی کوئی اور نام دیں, عرب کوئی اور نام دے دیں, عرب اور دیگر مصری کوئی اور نام دے دیں, یورپین کوئی اور نام دے دیں, وہ جو عوامل تھے, وہ جو فیکٹر تھے جنہوں نے بگ بینگ کروایا اور انہوں نے مداخلت کی بگ بینگ کرانے میں, یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اچھا, اب ان فیکٹر کی وجہ سے جو مداخلت ہوئی ہے وہ وقت اور کسی ان نون اسپیس یا ٹائم کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی؟ رانا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ کارل سیگن اور رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ جو کہ کسی ڈیوائن انٹرونشن سے انکاری ہیں, وہ کامن سینس سے آری ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ ڈیوائن انٹرونشن آپ کے اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس نے کاسمک سنگولیرٹی کو حکم دیا ہے, تو یہ کاسمک سنگولیرٹی تو آپ کو سائنس نے بتائی ہے نا, تو آپ سائنس کی بھاشا میں اپنے مذہبی اللہ تعالیٰ کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ بھاشا قرآن مجید نے یا کسی دوسرے ریلیجس اسکرپچر کے اندر لکھی ہوتی کہ جی کاسمک سنگولیرٹی ہے, اسپیس ٹائم فیبرک پھیل رہا ہے, تو میں آپ کو کریڈٹ دیتا کہ ہاں بھئی آپ لوگوں نے یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے سن کر ہمیں بتا دیا ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ کو سائنس بتاتی ہے اور اس کے پیچھے آپ فٹافٹ سے اپنا گاڈ فٹ کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ علمی بددیانتی ہے, کیونکہ 1929 سے پہلے جتنے بھی مسلمان علماء کرام جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے, وہ جب بھی مجھ جیسے مولدین سے مکالمہ کرتے ہوں گے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے ہوں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کاسمک سنگولیرٹی کو ایکسپینشن کا حکم دیا, کیونکہ ان کے زمانے میں کاسمک سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ کا جو مذہب ہے اور دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے, وہ ایور چینجنگ سائنس کے ہاتھوں اپنی ویلیڈیشن کا محتاج کیوں ہے؟ سائنس ایک ڈسکوری کرتی ہے اور اس کے بعد آپ فٹافٹ کتابیں کھولتے ہیں اور اپنی قرآن میں اس سے ملتی جلتی آیات ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھا ہمارے قرآن میں تو پہلے سے لکھا تھا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کاسمک سنگولیرٹی کو ہونے کا حکم دیا, تو کاسمک سنگولیرٹی سے پہلے عدم کے اندر آپ کے اللہ تعالیٰ کیسے ایگزسٹ کرتے تھے؟ ٹھیک, ویسے بھائی دیکھیں, میں تو جواب دینے تو نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے جواب مانگا بھی نہیں ہے. یہ جواب میں نے یہ سوال جن بھی بندوں کے ذہن میں آتا ہے, یہ جواب میں نے ان کے ذہنوں میں ایک سوال کی صورت میں دیا ہے. لیکن ویس بھائی آپ نے نا مذہب کی طرف گھما کے آپ بیچ میں سے آرام سے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. میں دوبارہ ویس بھائی آسان طریقے سے پوچھ رہا ہوں, جو کہ بہت اہم سوال ہے. میں سائنس سے مخاطب ہوں. میرا آج اس کرٹک کا سارا جو نشانہ ہے نا وہ ویس اقبال نہیں ہے. میں آپ تو چونکہ سامنے ہیں تو آپ میری محبتوں کی نظر ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب, آپ سائنس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں بجلی سے بنے ہوئے لیپ ٹاپ کے اوپر, یوٹیوب پر, انٹرنیٹ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے. نہیں, میں سائنس کے نمائندوں سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی تو سائنس پہ کچھ چیزوں میں عقیدہ ہی ہے نا, تو ویسے بھائی مجھے جواب چاہیے نا, مجھے جواب نہیں آ رہا. آپ کسی بھی سائنٹیفک آرگیومنٹ کو جھٹلاتے ہیں تو سائنسدان آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور آپ کو دسمبر کے مہینے میں سویڈن انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کو نوبل پرائز دیتے ہیں. لیکن آپ کسی مذہبی عقیدے کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس مذہب کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. میں تو حیرت زدہ ہوں کہ رانا غضنفر صاحب, آپ ایک ٹیکسٹائل مل کی مشینری پر بننے والے کپڑے پہن کر, بجلی کے نیچے بیٹھ کر, انٹرنیٹ لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے, یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے, آپ سائنس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصل اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلامک کلٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کلٹ سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.